अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। G6 तर्जुमा क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। क्लास का आगाज़ हस्बे मामूल तिलावत कुरान करीम से होगा। आज की मुंतखब शुदा आयात सूरह फातिर की आयत नंबर 1 ता 3 है। एडमिन प्लीज़ माइक दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। G6T157 G6T157 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वाले- वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज शुरू कीजिए। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़ जाइलिल मलाइकति रुसुला जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मस्ना वसुलास वरुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बअदिह वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। जी तर्जुमा। जी तर्जुमा G6T291 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की मदद के साथ धुतकारे हुए शैतान से। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। कामिल तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। फरिश्तों को 2-2, 3-3 और 4-4 परों यानी ताकतों वाले पैगाम्बर बनाने वाला। वो खल्क में जो चाहता है इजाफा करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। अल्लाह इंसानों के लिए जो रहमत जारी कर दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो चीज़ वो रोक दे उसे उसके रोकने के बाद कोई जारी करने वाला नहीं, और वो कामिल गलबा वाला और हिकमत वाला है। सूरह फातिर। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। बेहद शुक्रिया। आज
G6 तर्जमा की क्लास नंबर 2 है और इसमें हम सूरह फातिर का लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसर तशरीह सीखेंगे। क्लास का आगाज़ करते हैं और इसमें सबसे पहले हम अत्तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये तो हम सब बहनों को पता है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में हुक्म देता है कि कुरान पाक की तिलावत से पहले तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना ज़रूरी है। तो ये एक बात है जो हम सबको पता है कि सूरह अन-नहल की आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने ये हुक्म सादर फरमाया है और अल्फाज कुरानिया कुछ इस तरह हैं। फ़ाइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा है, ए मुखातब, जब तू कुरान पढ़ने लगे तो धत्कारे हुए शैतान के शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया कर। तो ये हुक्म कुरानिया जो है यानी तावुज़ पढ़ने का जो हुक्म हमें सूरह नहल की आयत 99 में मिलता है और जो हुक्म है वो है फ़स्ताइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जबकि आम हालात में जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो दुआ हमने सीखी है कुरान करीम पढ़ने से पहले उसमें आऊज़ु का लफ्ज़ जो है फ़स्ताइज़ को हटा के आऊज़ु का लफ्ज़ शामिल किया गया है। तो दुआ जो हम पढ़ते हैं कुरान करीम शुरू करने से पहले उसमें आऊज़ु का जो ये लफ्ज़ शामिल हुआ है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें सिखाया है और हम इस दुआ को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तरह पढ़ते हैं, जिसका तर्जुमा मैंने अभी आपसे शेयर किया है। तो एक बात हमने याद रखनी है कि अत्तावुज़ यानी तावुज़ भी इसको कहते हैं, अत्तावुज़ भी कहते हैं और इसका एक मारूफ नाम जो है वो इस्तिआज़ा भी है। इस्तिआज़ा जो कि फ़स्ताइज़ जो लफ्ज़ है सूरह अन-नहल की आयत 99 में उससे निकला है। एक और भी अत्तावुज़ या इस्तिआज़ा है जो कि बुज़ुर्गान दीन कुछ आलिम दीन हैं वो पढ़ते हैं और इसमें दो अल्फाज जो खुदा ताला की जो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम कहते हैं अल्लाह ताला के जो दो नाम हैं अस्समी और अलीम उसके अल्फाज शामिल किए गए हैं और वो कुछ इस तरह पढ़ा जाता है आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीमी मिनश शैतानिर रजीम। यानी जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है जो कि ज़्यादा मारूफ है और जो कि आम ज़्यादा पढ़ा जाता है उसमें अस्समी और अलीम जो है अल अलीम और अस्समी अल्लाह ताला की जो दो सिफ़ात बारी ताला हैं वो शामिल की गई हैं। तो दोनों ही ठीक हैं और दोनों का ही नाम अत्तावुज़ और इस्तिआज़ा है। आगे बढ़ते हैं। एक बात जो हम इस तावुज़ को जानने से पहले हमें ज़रा सा मैं आप मुतालिमात को कहूँगी कि तवज्जो फरमाएं कि कुरान करीम में जितने भी बामानी कलमा है अरबी ज़बान में जो बामानी कलमा है यानी बामानी लफ्ज़ है उसको हम कलिमा कहते हैं। इस कलिमा को हम मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हर्फ जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में प्रेपोजिशन कहते हैं और इस्म जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में नाउन कहा जाता है। लेकिन याद रखें कि अरबी ज़बान में जो इस्म है वो किसी चीज़ जगह का भी नाम होता है और किसी सिफत को भी हम इस्म ही कहते हैं। और तीसरा हिस्सा जो इस कलमे का यानी एक बामानी लफ्ज़ का कुरान करीम में अरबी ज़बान में पढ़ा जाता है उसकी एक और जो शक्ल है वो है फ़ेल यानी वो एक्शन वर्ड जिसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में वर्ब कहते हैं वो भी इन अगर यानी एक बामानी लफ्ज़ अरबी ज़बान का उसको हम समझने के लिए आसान बनाने के लिए अपने लिए ताकि हमें तर्जुमा भी समझ आ जाए क्योंकि ये एक अहम किरदार अदा करता है तर्जुमा समझने में। तो हम उसको डिवाइड करते हैं इस्म फ़ेल और हर्फ में। और फ़ेल जो है हम वो जानते हैं कि वो एक एक्शन वर्ड है जो किसी काम के होने या ना होने की तरफ दलालत करता है और इसमें ज़माना भी पाया जाए।
تو آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو، اس جو چھوٹی سی یہ تمہید باندھی ہے میں نے آپ کو، اس کو آپ کو آئندہ جو ہم اسباق پڑھیں گے اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ لفظی ترجمہ تعوذ کا جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ لفظ ہے اعوذ۔ اس کو ہم مزید کھولیں یا الگ پڑھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیں کہ یہ الف جو مفتوح ہے لفظ، اس سے پہلے اعوذ کا جو حصہ یہاں نظر آتا ہے بظاہر، اس کا مطلب ہے میں۔ اس کا ترجمہ جو اردو میں کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے میں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں۔ اس کے بعد ہے دوسرا حصہ باللہ۔ اب یہ جو بی ہے کسرہ مکسور جو ہے، یہ بی، یہ پریپوزیشن ہے جو صلہ ہے جس کو ہم حرف کہیں گے۔ یہ جب تک اکیلا ہے یہ کوئی ایسے خاص معنی نہیں دے گا، با معنی نہیں ہے جب تک کہ اس کو کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ تو یہاں یہ اللہ کے نام کے ساتھ ملتا ہے، اور اگر جب اس کو پڑھتے ہیں باللہ تو اس کا ترجمہ بنے گا اللہ کے ساتھ، یعنی زیادہ اس کا جو ہم گرامیٹیکل اگر ہم اس کا ترجمہ بنائیں گے تو اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ بی کا جو ترجمہ ہے صرف ساتھ ہے، اللہ اللہ ہی اللہ کے۔ مدد کے الفاظ ثابت شامل کیے گئے ہیں تاکہ ترجمہ زیادہ کھولا جا سکے اور آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے من الشیطانی۔ من کا مطلب ہے سے، الشیطان شیطان کو کہتے ہیں۔ اس کو ہم مزید سمجھنے کی ابھی اگلی سلائیڈز میں کوشش کریں گے۔ من پھر ایک حرف ہے جو کہ صرف اس کا مطلب ہے ترجمہ جو بنتا ہے سے، لیکن جب تک یہ آگے کسی اور اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملے گا ترجمہ صحیح آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو من الشیطان، شیطان سے، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ شیطان سے، اور اس کی صفت کیا بیان ہوئی ہے، الرجیم، یعنی وہ دھتکارا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں سیکھا کہ اسم جو ہے وہ نام اور صفت بھی ہوتی ہے۔ سو الشیطان جو ہے وہ اسم ہے، اور الرجیم جو اس کی صفت ہے وہ بھی ایک جو ہے اس کی وہ بھی اسم ہے۔ سو آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ جو ہے اس میں اس کو مزید کھول کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے، اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی ہے کہ عربی زبان میں جو ہیں ہر لفظ جو ہے وہ جو ہے ایک مادے سے بنا ہوتا ہے جس کو ہم روٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ جو بھی الفاظ قرآنیہ ہیں، یہاں میں نے آپ کے لیے مثال رکھی ہے اعوذ کی، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو الفاظ قرآنیہ یا عربی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ جو ہیں ان کے اندر مادہ ہوتا ہے جس کو ہم انگریزی زبان میں روٹ لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہیں فاؤنڈنگ لیٹرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں یا جو مادہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے ان کو تراکیب ہوتی ہیں قرآن عربی زبان میں، جو مزید اصول ہیں جو کہ ہم اس وقت اس کے سبق کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی تعلق نہیں بنتا ہے۔ تو بس آپ یہ یاد رکھیں کہ مختلف تراکیب سے جو یہ روٹ لیٹرز ہیں ان سے مختلف مزید الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اور جن کا جو مفہوم پنہاں ہوتا ہے ان الفاظ میں جو ان روٹ لیٹر سے بنتے ہیں ان کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ہے اعوذ، اس میں جو تین، جیسے کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہی ہوں گی، اس کے تین لیٹرز اعوذ کے جو ہیں وہ ہیں عین، واو اور زال۔ یہ تین مادہ ہے اس کا، اور اس سے بننے والے اس مادے سے یعنی عین، واو اور زال سے جتنے بھی مزید الفاظ بنائے جائیں گے یا بنتے ہیں، چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ اسم ہو، تو وہ ان میں مفہوم کیا پنہاں ہوگا؟ پناہ طلب کرنے کا مفہوم اس میں پنہاں ہوگا۔ جیسے کہ آپ یہاں سلائیڈ پہ دیکھیے کہ اگر ہم لفظ عین، لام اور میم، علم کا جو معلومات، علم، عالم، معلم، یہ سب وہ الفاظ قرآنیہ ہیں جن کے روٹ لیٹرز یا جو ہیں وہ عین، لام اور میم ہیں، اور ان سب کے جو اندر جو بنیادی جو مفہوم پنہا ہے ان تمام
الفاظ سے جن کا مادہ عین لام اور میم ہے وہ جاننے کے مفہوم میں ہے۔ اسی طرح جو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں کچھ الفاظ ہیں تنویر، منور، نور، انوار، نوری، نورانی، یہ الفاظ ہیں جو ہم عام زندگی میں عربی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کا جو مادہ ہے، ان سارے الفاظ کے اندر جو مادہ ہے وہ نون، واو اور را ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی روشنی کے ہیں۔ تو ان تمام الفاظ کو جو کہ مختلف تراکیب سے ان 3 مادوں سے یعنی نون، واو اور را سے بنے ہیں، ان کے اندر جو مفہوم پنہا ہے وہ روشنی کا ہے۔ تو ہم واپس جاتے ہیں تعوذ کی طرف، اعوذو کی طرف، تو اس کا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس مادہ سے یعنی عین، واو اور زال سے جتنے الفاظ بنیں گے ان میں مفہوم کیا پنہا ہوگا؟ پناہ طلب کرنے کا۔ تو اس سے ایک اور یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ میں نے التعوذ، استعاذہ، تعوذ کے الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے اس سبق میں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ان سارے الفاظ کا جن کے اندر مفہوم پناہ ہے پناہ طلب کرنے کا، ان سب کا جو مادہ ہے یعنی اعوذ، جو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حصہ ہے، التعوذ جو اعوذ باللہ کا نام ہے یا تعوذ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ان تینوں میں جو روٹ لیٹرز ہیں، جو مادہ ہے وہ عین، واو اور ذال ہے۔ سو جب ہم اعوذ یا التعوذ یا تعوذ کہیں گے تو ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ان کے اندر جو مفہوم ہے، جو ان الفاظ میں اس کا جو مفہوم ہے وہ پناہ طلب کرنے کا مفہوم ہے اس کے اندر۔ اسی طرح دیکھیں کہ لفظ فاستعذ سے استعاذہ جو کہ التعوذ کا دوسرا نام ہے وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، اور یہ روٹ لیٹرز اس کے آپس میں سیم ہے، اور جو اس کے اندر مفہوم پناہ ہے وہ بھی پناہ طلب کرنے کا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اگر ہم دیکھیں تو لفظ الشیطان ہے۔ الشیطان میں اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر روٹ لیٹرز کون سے ہیں، مادہ کون سا ہے، اس کا ہے شین، تو اور نون۔ شتن اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں، اس کا مادہ شیطان کا شین، تو اور نون ہے، اور اس سے بننے والے تمام جو الفاظ ہیں یعنی اس مادے سے بننے والے تمام جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم کیا ہے؟ مخالفت کرنا، مخالفت کرنا، دور کرنا، جو شیطان کی صفت ہے شیطان کی کہ وہ حق سے دور کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک اس کی فطرت یعنی ایک شیطان فطرت انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی نافرمانی کرے گا، مخالفت کرے گا، اور اس سے حق سے دور جانے والا ہے۔ اسی طرح دوسرا، اور اس کی جو جمع ہے الشیاطین، یہ بھی قرآن کریم میں جو ہے یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ میں اس کو ایک مثال آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گی، اس سے پہلے میں الرجیم کا مادہ آپ کو بتاتی ہوں کہ الرجیم کا مادہ جو ہے وہ را، جیم اور میم ہے۔ اس کو اگر ہم ملا کے پڑھیں تو لفظ بنتا ہے رجمن، جو مفہوم اس کا کیا ہے؟ پتھر مارنا، سنسار کرنا۔ تو جو الرجیم ہے یہ صفت ہے شیطان کی، یعنی وہ دھتکارا ہوا ہے، اور وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اگر ہم اس کے مفہوم سے سمجھنا چاہیں تو کہیں گے کہ الشیطان الرجیم وہ شیطان یعنی وہ مخالفت کرنے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پتھر مار مار کے یا ایک طرح سے اپنے سے دور کیا ہے۔ تو یہ اس کی الرجیم جو ہے وہ صفت بنتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الشیطان جو ہے یہ قرآن کریم میں جیسے کہ ہم نے التعوذ میں اس کا استعمال دیکھا الشیطان، اب اگر ہم دیکھیں یہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 66 ہے جس میں اس کا ایک اور مفہوم ہے الشیاطین۔ تو یعنی کہ الشیاطین یعنی یہ جو پوری آیت بنتی ہے اس کا کچھ ترجمہ ایسے ہے تلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، یعنی خوشے اس کے گویا کہ وہ سر ہیں سانپوں کے، یعنی الشیاطین کو جو یہاں ترجمہ کیا گیا ہے سانپوں کے جیسے، یعنی وہ جو سر ہیں ان درختوں کے ان کے سر کچھ اس طرح جیسے سانپوں سے ان کی مشابہت ہے۔ تو الشیاطین کا جو یہاں ترجمہ ہے وہ سانپ کے
حوالے سے کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم باریکی میں جا کے دیکھیں تو سانپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک کھلا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اس کو ایک موذی جانور قرار دیا ہے، اور انسان کے لیے وہ ہمیشہ ہی ایک نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو مختلف تراجم جو ہیں کہ وہ ایک لفظ کے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو مفہوم پنہا ہے وہ نقصان پہنچانے کا مفہوم ہے، مخالفت کرنے کا مفہوم ہے، اور حق سے دور لے جانے کا مفہوم پنہا ہے اس میں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الرجیم، جس میں کہ ہم نے ابھی سیکھا کہ الرجیم جو ہے وہ رجمن سے ہے، اور یہ اگر ہم اس کے روٹ لیٹرز جو را، جیم اور میم کو دیکھیں اور اس سے مختلف الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، تو الرجیم کا جو مفہوم ہے وہ سنسار کرنا یا پتھر مار مار کے دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال یہی روٹ لیٹرز جو مادہ ہے اس کے ساتھ مختلف رنگ میں قرآن کریم میں اس کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ اس آیت قرآنیہ میں رجومن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رجومن جو ہے وہ وہی ہے، اس کا روٹ لیٹر وہی ہے جو یہاں پہ الرجیم کا روٹ لیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، را، جیم اور میم، اور اس کے اندر جو مفہوم پنہا ہے وہی ہے کہ دھتکارنے کا اور دور کرنے کا، کیونکہ انسان جو شیطان ہے وہ دھتکارا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور رجیم کہا، یعنی وہ ناپسندیدہ ہستی اور وہ ناپسندیدہ فطرت والا انسان، یا وہ ناپسندیدہ انسان جس کو خدا تعالیٰ نے انتہائی اس کی باغیانہ اور مخالفانہ فطرت کی وجہ سے اس کو اپنے سے دور فرمایا اور دھتکارا، ایسے ہی جیسے کسی کو پتھر مار مار کے دور کیا جاتا ہے۔ اب آگے ہم جاتے ہیں اپنی دوسری آیت، پہلی آیت پہ، سورہ الفاتر کی، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی آیت ہے سورہ الفاتر کی، اور اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں، لفظی ترجمہ دیکھیے تو بی کو علیحدہ کر کے لکھا گیا ہے، بی کا مطلب ہے ساتھ، اس کے بعد لفظ آتا ہے اسمی، یہاں پہ یہ الف آپ کو لکھا ہوا نہیں نظر آتا ہے، لیکن یہ موجود ہے، رسم الخط میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ موجود ہوتا ہے۔ کیوں گرتا ہے یہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں مزید کھول کر۔ سو بی کا ترجمہ بنے گا ساتھ، اسمی نام، اللہ ہی اللہ کے، تو بسم اللہ ہی میں اللہ کے نام لے کر، یہ حضرت تفسیر صغیر سے میں نے اس کا ترجمہ لیا ہے، اللہ، اور حضرت مسلم ماؤد نے اس کے آگے لے کر کیوں لگایا ہے اس کی میں مزید آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتی ہوں۔ فی الحال اس کو توجہ فرمائیں کہ بی کا مطلب ساتھ، اسمی نام، اللہ ہی اللہ کے، اور اس کی صفت جو ہے الرحمن، بڑا ہی مہربان، اور رحیم، بار بار رحم کرنے والا، یہ دونوں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک بامعنی لفظ عربی زبان میں ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور جب کوئی کسی کا نام یا کوئی صفت بیان ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، تو الرحمن یہاں اسم ہے، اور الرحیم بھی جو ہے وہ اسم ہے، یہ صفات الہیہ ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ بی کا اور مزید معنی کیا ہوتا ہے۔ تو حرف با جو ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف حروف تہجی، جو 29 حروف تہجی ہیں جس میں الف با تا ہے، اس میں سے جو با، یہ صرف حروف تہجی ہی نہیں ہے، حروف ہجا ہی نہیں ہے۔ حروف ہجا سے مراد ہے کہ تہجی کے حروف کو ملا کے، یا 3 یا 4 حروف کو ملا کر ایک بامعنی لفظ بنانا۔ تو حرف با جو ہے وہ صرف حروف ہجا ہی نہیں ہے، حرف ہجا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بامعنی لفظ ہے، اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہے میت اور استعانت کے ہیں۔ اور حضرت مسلم ماؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا لفظی ترجمہ، کیونکہ بی کا لفظی ترجمہ ساتھ بنتا ہے، لیکن حضرت مسلم ماؤد نے اس کی جو ترجمہ فرمایا ہے، اگر میں آپ کو واپس سلائڈ پہ لے جاؤں بسم اللہ کا، تو انہوں نے فرمایا ہے میں اللہ کا نام لے کر فرمایا ہے، یہ ایڈ کیا، ترجمہ کیا ہے، بی کا ترجمہ انہوں نے لے کر کیا ہے۔ تو کیوں کیا ہے اس کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا لفظی ترجمہ تو سے اور ساتھ ہے،
لیکن فرماتے ہیں مگر چونکہ ان لفظوں سے معنی واضح نہیں ہوتے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ لے کر کیا گیا ہے، جو دونوں معنوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کی پوائنٹس کو نوٹ کر لیں تو اس سے ہمارے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور گو کہ میں نے جب اس ٹاپک پہ لفظی ترجمہ اس کا جاننے اور سمجھنے کی مزید کوشش کی اور ریسرچ کی، تو خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے بی کا ترجمہ ساتھ ہی کیا ہے، لیکن حضرت مسلم معود نے اس کا ترجمہ کیا ہے لے کر۔ تو یہ آپ بہنوں کے علم میں اضافے کے لیے میں نے یہ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ جو یہاں پہ بسمی لکھا ہوا ہے، اس میں جو الف ہے یہ کیوں گر گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو علماء کرام ہیں جو صرف و نحو کہتے ہیں، جو صرف و نحو کے عالم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو الف جو یہاں نہیں لکھا گیا، جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، اس کو ہٹانے کی وجہ یہ کہ کثرت استعمال ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے یہ الف یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا لکھا ہوا، لیکن یہ رسم الخط میں نہیں ہے، لیکن یہ یہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ گر گیا ہے کس وجہ سے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ابھی میں نے پڑھا، تو اگر ہم اس میں بسمی کو سیکھیں تو یہ آپ کے لیے ایک ریویژن سلائیڈ ہے کہ یاد رکھیں کہ با جو ہے، لفظ با جو مکسور ہے یہاں، یہ ایک بامانہ لفظ ہے، حروف تہجی کا صرف حصہ نہیں ہے، ایک بامانہ لفظ ہے۔ اور اس کے بعد اسمی کا یاد رکھیں کہ یہ با اور اسم سے مرکب ہے، اس کا حمزہ گر کر بسمی ہو گیا ہے، یہ حمزہ جو ہے یہ گر گیا ہے، بسمی ہو گیا ہے، اور یہ رسم الخط میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ موجود ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اگلے حصے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، جس میں اللہ کا نام ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا نام، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ اسم جامد ہے۔ اسم جامد ہے، اس سے یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ ایک وہ لفظ ہے عربی زبان میں جس سے مزید کوئی لفظ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ایک تمہید جو میں نے آپ کے ساتھ باندھی کہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، مادہ ہوتا ہے، اور ان روٹ لیٹر سے، اس مادہ سے، ان فاؤنڈنگ لیٹر سے ہم وہ 3 روٹ لیٹرز جو ہیں ان سے ہم مزید الفاظ بناتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ لفظ اللہ کا جو ایک یہ خدا تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، جو ازلی، ابدی اور حی القیوم ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے سب مخلوق کا، اس کے ساتھ ہم کوئی کسی قسم کے اور الفاظ نہیں بنا سکتے، اور یہ اس میں ذاتی ہے اور یہ اس میں صفاتی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم الرحمن اور الرحیم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو الرحمن اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو اس میں بیان ہوئے ہیں، جو کہ اسم ہے، یعنی اسم ہے، اور کیونکہ یہ صفت ہے، اور اسم جو ہوتا ہے وہ عربی زبان میں صفت کو بھی ہم اسم ہی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ الرحمن جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے۔ تو اگر یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہتی ہوں، اور مزید لیسنز میں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ یہ وزن اور اوزان کیا ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو اب صرف ابھی آپ یہ بات اپنے ذہن نشین کریے کہ جو الرحمن کی صفت ہے وہ فعلان کے وزن پہ ہوتی ہے۔ فعلان یہ جو ہیں، اس کا مزید جو ہر وہ لفظ جو فعلان کے وزن پہ ہوتا ہے، اس کا مطلب امتلا اور غلبہ پہ ہوتا ہے۔ جیسے الشیطان بھی جو ہے وہ الرحمن کے وزن پہ ہے، لیکن اس کے روٹ لیٹرز علیحدہ ہیں، تو اس کا معنی علیحدہ ہے۔ الرحمن کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ کون سے ہیں؟ را، ہا اور میم۔ اور اس میں جو ہے معنی اس کے کیا ہوئے کہ الرحمن کا جو اگر ہم روٹ لیٹرز دیکھیں گے، را، ہا اور میم، تو اس کے ساتھ ان 3 روٹ لیٹر سے، اس مادے سے جو الفاظ بنیں گے، ان کے اندر جو مفہوم پنہا ہے وہ ہے کہ وسیع رحم کا مالک،
جو ہر ایک پر حاوی ہے۔ اور یہ اس کا معنی کیا ہوا کہ رحمان کے معنی یہ ہوئے کہ وسیع رحم کا مالک جو ہر ایک پر حاوی ہے، اور یہ رحم وہی ہو سکتا ہے جو بلا مبالغہ اور بغیر کسی استحقاق کے ہو۔ استحقاق کا مطلب ہے مستحقین، یعنی جو اس قابل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو الرحمن کی صفت ہے جس میں وہ اپنی رحمانیت کے جلوے دکھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کی اس کی قابلیت اور اس کی اس طرف توجہ نہیں کرتا کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں، میری اس رحمانیت کے، میرے اس رحم کا، بلکہ بغیر استحقاق کے وہ ہر شخص کو وہ اس رحمانیت کے اس جو اس میں اپنے شامل کرتا ہے اس کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الرحیم ہے، جو کہ لفظ رحمہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحیم جو ہے وہ بھی، اس کا بھی جو روٹ لیٹرز ہیں وہ را ہا میم ہیں، اور وہ اس کا جو وزن بنتا ہے وہ فعیلن کے اوپر ہے۔ تو اب ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا معنی جو ہوا ہے کہ اگر ہم الرحیم کے جو را ہا اور میم ہے، اور یہ کیونکہ فعیلن کے وزن پہ ہے، اس کے اندر جو مفہوم پنہا ہے وہ ہے کہ اس کا معنی ہوئے کہ جو رحم کے حقدار کو اس کے کام کی اچھی سزا دیتا ہے اور بار بار اس پر رحم نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اپنا سبق ختم کروں گی آج کا، تو بس یہ یاد رکھیے کہ مرکزی حروف الرحمن کے ہیں جو را، ہا اور میم ہے، اور اس میں الرحمن کے جو الرحمن ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ اس کو مزید اگلے لیسن میں ہم کھولیں گے، اور اس کے اندر یعنی اس مرکزی حروف کے رحمان کے جو را ہا میم ہے، اس کے مرکزی حروف میں جو مفہوم پناہ ہے وہ غلبہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو کسی وجہ سے اسکرین سٹاپ ہو گئی تھی، معذرت چاہتی ہوں۔ اس کے بعد مرکزی حروف ہیں الرحیم کے را، ہا اور میم، اور اس میں جو مفہوم پناہ ہے وہ تکرار اور استحقاق کے مطابق سلوک کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن کا جو تفسیری مفہوم ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں پر رحم نظر رکھتے ہوئے جو رحیم ہے وہ آخرت کی نعمتوں پر ہے، اور رحمان جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہوئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کا معنی بلا مبادلہ اور بغیر استحقاق رحم کے ہیں، کیونکہ اس قسم کا رحم زیادہ تر اس دنیا میں جاری ہے، اور رحیم کے معنی نیک کاموں کے اعلیٰ بدلوں کے ہیں، کیونکہ آخرت مقام جزا ہے۔ تو صفت رحمانیت کا فیضان کیا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی جو رحمانیت کا جلوہ دکھایا ہے وہ اس دنیا کی تخلیق سے فرمایا، جیسے کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، خوراک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا جلوہ ہیں۔ اور صفت رحیمیت کیا ہے؟ کہ صفت رحیمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو خدا سے دعا کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری اس انسان کے، اپنے بندے کے اس نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اور فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ الزلزال کی آیت ہے یہ۔ تو ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہونے کی، اس کی خدا تعالیٰ کی یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جو کوئی ذرہ سی بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ ریفرنس میں نے البدر سے لیا ہے۔ تو اس کے بعد ہی آج کا لیسن ختم کرتی ہوں، ہم آج کے اپنے لیکچر کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں نہایت ادب سے ہماری آج کی معلمہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا لیکچر پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو جی میری وعلیکم آواز آ السلام رہی ورحمۃ اللہ. جی پلیز شروع کیجیے. ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کا نام ہے ملائکہ کی حقیقت اور ان کے مفروضہ امور از روئے قرآن کریم. سب مذاہب میں فرشتوں کا خیال پایا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی جہاں سینکڑوں شرک کی باتوں کا رد کیا گیا ہے، وہاں فرشتوں کے عقیدہ کو قائم کیا گیا ہے، اور اس قدر زور کے ساتھ قائم کیا گیا ہے کہ اگر ان کو نہ مانا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. اور اسلام کا سب مذاہب پر یہ احسان ہے کہ جس طرح نبیوں پر جس قدر اعتراض پڑتے ہیں ان کو اسلام نے دور کیا ہے، اسی طرح فرشتوں پر جس قدر اعتراض پڑتے ہیں ان کو بھی دور کیا ہے. تو اس تعارف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق ملائکہ کیا ہیں اور ملائکہ کی حقیقت کیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جو آج کا موضوع ہے سورۃ فاطر کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کی سب تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کو ایک نئے نظام کے مطابق پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو ایسی حالت میں رسول بنا کر بھیجنے والا ہے جبکہ کبھی تو ان کے دو دو پر ہوتے ہیں، کبھی تین تین اور کبھی چار چار. اور ان فرشتوں کے پروں کی پیدائش میں وہ اللہ جتنی چاہتا ہے زیادتی بخشتا ہے. اللہ ہر ایک چیز پر بہت قادر ہے. ترجمہ تفسیر صغیر. اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی برتری بتائی ہے کہ اب اس رسول پر ایسے فرشتے نازل ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی کئی کئی صفات کے حامل ہوں گے، دو دو صفات کے، تین تین کے اور چار چار کے. مگر انہی پر بس نہیں، خدا تعالیٰ چاہے گا تو قرآنی وحی لانے والے فرشتوں کے پروں یعنی صفات الہیہ کو جس کے وہ ظاہر کرنے والے ہوں گے بڑھا دے گا. لیکن اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ ان فرشتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے جو دو دو اور تین تین اور چار چار پر رکھتے ہیں، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ فرشتوں کے کوئی ظاہری پر ہوتے ہیں، بلکہ مادہ کی چار بنیادی ویلنسیز کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں تمام کیمیاوی کرشمے رونما ہوتے ہیں. خصوصاً خدا پرست سائنسدان اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ کاربن کی چار ویلنسیز کے دوسرے مادوں سے کیمیاوی رد عمل کے نتیجہ میں وہ زندگی وجود میں آئی ہے جسے سائنسدان کاربن بیسڈ لائف کہتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ذکر فرما دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ پروں والے فرشتے بھی موجود ہیں جن کو تم اس وقت تک نہیں جانتے، اور ان کے اثر کے تابع بہت سے عظیم الشان کیمیاوی تغیرات وجود میں آئیں گے جن کا اس وقت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کی اور حقیقت کیا قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے. نمبر 1، ملائکہ مخلوق ہیں. ملائکہ ایسی مخلوق ہیں جو نہ نر ہیں نہ مادہ، اور اس کے بارے میں ایک اور سورۃ المومن میں بیان کیا گیا ہے کہ ملائکہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. 3 قسم کے فرشتے ہیں. نمبر 1، وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی جن کے ذریعے کلام الہی جاری ہوتا ہے، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں اور ان کے نائب ہیں. اور تیسرا، عرش کے گرد رہنے والوں سے نچلا درجہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد ملائکہ ایسی مخلوق ہیں جو بدی کر ہی نہیں سکتے، اور ملائکہ کی یہ بھی صفت ہے کہ ملائکہ ارد گرد کے اثرات کو قبول نہیں کرتے، وہ نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. سورۃ تحریم میں ہے کہ وہ سخت گیر قوی فرشتے ارد گرد کے اثر کو قبول نہیں کرتے، وہ اللہ کی اس بارہ میں جو وہ انہیں حکم دے نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. پھر سورۃ المدثر میں مذکور ہے کہ جہنم کے 19 نگران ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہم اس شخص کو سقر میں ڈالیں گے یعنی دوزخ، اور ان پر 19 نگران ہیں. اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس عدد میں ایک عجیب راز ہے. دانشمند غور کریں
تو وہ اس قرآنی فلسفہ سے لطف اٹھائیں. انسان کے وہ اعضاء اور قوا کہ جن سے خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ظہور ہو سکتا ہے، وہ بھی تعداد میں 19 ہی ہیں. 2 ہاتھ، 2 پاؤں، زبان، دل، آلہ تناسل، مقعد، پیٹ، منہ، حواس خمسہ، فکر، عقل، شہوت اور غضب. اور پھر یہ کہ فرشتوں کی تعداد انسان کے لیے غیر محدود ہے. سورۃ المدثر میں بیان فرمایا گیا ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، کہ اور ہم نے ان کی تعداد مقرر نہیں کی. اور اسی طرح ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ ان کی طاقتیں محدود ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو غیب کا علم نہیں دیا. یہ قرآن مجید کی قرآن مجید کے مطابق ملائکہ کی حقیقت ہے. اس حقیقت جاننے کے بعد اب ہم ملائکہ کے کام جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملائکہ کے کام کیا ہیں. تو ایک کام ملائکہ کا یہ ہے کہ وہ کلام الہی پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. یہ سورۃ الحج میں بیان کیا گیا ہے. اور حامیم سجدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین کی یہ مدد کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. اس کے بعد ان کا یہ کام بھی ہے کہ وہ نبی کا رعب ڈالتے ہیں، اور اس کی مثال ہم جنگ بدر میں اور جنگ احد میں دیکھ سکتے ہیں. اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا. اور پھر فرشتے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور مومنین کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرشتے ہر وقت نگہبانی کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ الانفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور اسی طرح فرشتے معاملات نمٹانے میں کام کرتے ہیں. اور موت کے فرشتے کے سپرد روح قبض کرنا ہوتا ہے. سورۃ سجدہ میں ہے السجدہ میں تو کہہ دے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں وفات دے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور اسی طرح فرشتے حفاظت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر یک چیز جس پر نفس کے نام کا اطلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتے مقررہ امور سر انجام دیتے ہیں یفعلون ما یؤمرون. اب فرشتوں کی حقیقت اور ان کے کام جاننے کے بعد ان سے متعلق کچھ سوالات ہیں، ہم ان کے جوابات دیکھتے ہیں. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سوال ہو کہ ملائکہ اگر مدبرات امر ہیں تو کیوں اکثر ہمارے امور ہماری مرضی کے مطابق طے پاتے ہیں، مثلا علاج سے بیماریوں کا ٹھیک ہونا اور محنت سے زراعت میں ترقی ہونا وغیرہ. تو غور کیا جائے تو ہمارے معالجات اور تدبیرات بھی فرشتوں کے القاء اور الہام سے خالی نہیں، البتہ یہ القاء بھی برائے فطرت ہوتا ہے. پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے نظر کیوں نہیں آتے؟ فرشتے چونکہ لطیف وجود رکھتے ہیں اس لیے جسمانی آنکھ ان کو دیکھنے سے قاصر اور عاری ہے، وہ روحانی آنکھ سے نظر آتے ہیں. اور پھر یہ اعتراض کہ فرشتوں کے کام کیوں نظر نہیں آتے؟ تو ملائکہ کے کام روحانی ہوتے ہیں. یہ تینوں سوالات روحانی خزائن جلد 5 سے اخذ کیے گئے ہیں. پھر محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپنے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اترتے ہیں. ایک بہت ہی جو سوال اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر روح القدس کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں روحانی قوا کے سلسلہ کی ایک طرف نیچے کو اور ایک طرف اوپر کو جاتی ہے. نیچے کی طرف سے مراد
وہ اعلیٰ درجہ کی دلسوزی اور غمخواری خلق اللہ ہے، اور اوپر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت جو رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لیے بطور ابن ہے، اور یہی پاک تثلیث ہے جو اس درجہ محبت کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح امین کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ روحانی درجات، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، روحانی درجات 3 قسم پر منقسم ہیں۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آتش محبت الہی انسان کو گرم تو کرے لیکن اس میں آگ کی چمک پیدا نہ ہو۔ دوسرا درجہ محبت کا وہ ہے کہ اس میں آگ کی صورت پر ایک چمک پیدا ہو جس کو روح القدس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس میں آتش محبت الہی کے ساتھ تمام وجود بھڑک اٹھتا ہے، اور اس کی لوئیں ارد گرد اور شعلے ارد گرد کو روز روشن کی طرح روشن کر دیتے ہیں، اور یہ کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے اس کو روح امین بولتے ہیں، کیونکہ یہ ہر ایک تاریکی سے امن بخشتی ہے۔ اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو ملی ہے جو انسان کامل ہے، جس پر تمام سلسلہ انسانیت کا ختم ہو گیا، جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ توضیح مرام سے لیا گیا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے با اقتدار یا با اختیار ہیں؟ تو فرشتے با اقتدار یا با اختیار نہیں، بلکہ ان کو اپنی نسبت ایسا ظاہر فرمایا کہ جیسے ایک بے جان چیز ایک زندہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس سے وہ زندہ جس طور سے کام لینا چاہے لیتا ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملائکہ انسان سے افضل ہیں؟ ملائکہ انسان کامل سے افضل نہیں۔ جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں محض انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے نہایت درجہ کے اعتدال پر پیدا کیا ہے، اور وہ اس صفت اعتدال میں تمام مخلوقات سے احسن و افضل ہے۔ پھر اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کے سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنی حقیقی انسانیت کے مرتبہ تک پہنچے اور اعتدال انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت اختیار کرے، تو تم اس کامل کے آگے سجدہ میں گرا کرو، یعنی اس آسمانی انوار کے ساتھ اس پر اترو اور اس پر صلات بھیجو۔ خدا تعالیٰ نے سورہ شمس میں انسان کامل کے مرتبہ کو زمین و آسمان کے تمام باشندوں سے اعلیٰ و برتر بیان فرمایا ہے۔ انسان کامل کا نفس آفتاب اور اس کی دھوپ کا کمال بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اور چاند کے خواص بھی اس میں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ ایک نور سے بطور استفادہ اپنے اندر نور بھی لے سکتا ہے، اور روز روشن کے بھی خواص موجود ہیں، اور اندھیری رات سے بھی انسان کامل کو ایک مشابہت ہے کہ وہ اپنے نفس کی ظلمانی خواہشوں کو کسی طرف بھی کبھی کبھی متوجہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو آسمان سے بھی مشابہت ہے، یعنی اس میں نہایت روشن قوا رکھے گئے ہیں جو آسمان کے ستاروں کی طرح اس میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور انسان کے نفس کو زمین سے بھی کامل مشابہت ہے کہ جب اس میں تخم ریزی کی جائے تو وہ زیادہ پھل لاتی ہے۔ اس طرح انسان کامل اپنے معنی اور کیفیت کی روح سے ایک عالم ہے، اور عالم کبیر کے تمام خواص اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوقات میں کیا نسبت پائی جاتی ہے؟ جیسے جسم کے تمام اعضاء روح کے ارادوں کے تابع ہوتے ہیں، اور جس طرف روح جھکتی ہے اسی طرف وہ جھک جاتے ہیں، یہی نسبت خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ یہ عالم جو اس وجود اعظم کے لیے قائم مقام اعضاء کا ہے، بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ گویا اس کے چہرے کا نور ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گویا اس کے ہاتھ ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ گویا اس کے پیر ہیں، اور بعض اس کے سانس کی طرح ہیں۔ اس بیان کی تصویر دکھلانے کے لیے
تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے۔ یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے۔ جب قیوم عالم کوئی حرکت جزوی یا کلی کرے گا تو اس کی حرکت کے ساتھ اس کے اعضاء میں حرکت پیدا ہونا ایک لازمی امر ہوگا، اور وہ اپنے ان تمام ارادوں کو انہی اعضاء کے ذریعے سے ظہور میں لائے گا، نہ کسی اور طرح سے۔ پھر ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ بغیر ملائک کے توسط کے خود بخود الہام نہیں کر سکتا؟ جب خدا تعالیٰ کی محبت کرنے والے دل کی طرف جب خدا تعالیٰ محبت کرنے والے دل کی طرف محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو جبریل کو بھی اس کی طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ اصل کی جنبش سے سائے کا ہلنا طبعی طور پر ایک ضروری امر ہے۔ یہ بھی توضیح مرام سے لیا گیا ہے۔ اور جبریلی نور کا 46واں حصہ تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے، جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پرلے درجے کا بدکار بھی باہر نہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جبریلی نور آفتاب کی طرح تمام عالم پر حسب استعداد اثر ڈال رہا ہے، اور کوئی نفس بشر دنیا میں ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو۔ اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں کہ کیا ہر ایک نفس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ہر ایک نفس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر روح القدس ہر ایک انسان کے ساتھ رہتا ہے تو پھر بنی آدم سے برے کام کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے ابتلاء کے طور پر 2 روحانی دائی مقرر کر رکھے ہیں، ایک دائی خیر جس کا نام روح القدس ہے، اور ایک دائی شر جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے۔ یہ دونوں دائی صرف خیر یا شر کی طرف بلاتے رہتے ہیں، مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی تعلیم پر یہ اعتراض کہ اس تعلیم کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دانستہ انسان کے پیچھے شیطان کو لگا رکھا ہے، یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم نہیں کہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے جبر کر سکتا ہے، اور نہ یہ تعلیم ہے کہ صرف بدی کی طرف بلانے کے لیے شیطان کو مقرر کیا گیا ہے، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ آزمائش اور امتحان کی غرض سے، یعنی ایک دائی خیر اور ایک دائی شر، تا انسان اس ابتلا میں پڑھ کر مستحق ثواب یا عقاب کا ٹھہر سکے۔ تو پھر کیا خدا تعالیٰ کو انسانوں کی طرح اسباب یعنی ملائک وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، خدا تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ آفتاب کی، نہ مہتاب کی، نہ ستاروں کی، لیکن اسی طرح اس نے چاہا کہ تا اس کی قدرتیں اسباب کے توسط سے ظاہر ہوں، اور تا اس طرح سے انسانوں میں حکمت اور علم پھیلے۔ اگر اسباب کے توسط درمیان میں نہ ہوتا تو نہ دنیا میں علم حیت ہوتا، نہ نجوم، نہ طبعی، نہ طبابت، نہ علم نباتات۔ یہ اسباب ہی ہیں جن سے علم پیدا ہوئے۔ اور کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان خدا کی نندیا کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور 4 فرشتوں نے اس تخت کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح پر ثابت ہوتا ہے کہ خدا محدود ہے اور قائم بذات نہیں، اور جب محدود ہے تو اس کا علم بھی محدود ہوگا اور حاضر ناظر نہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں لفظ عرش جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت اور بلندی ہے۔ خدا کے عرش کو جو صفت ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالک یوم الدین ہے اٹھا رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے کیا معنی ہے کہ اس تخت کو 4 فرشتے اٹھا رہے ہیں، بس اس کا یہی جواب ہے کہ ان 4 صفتوں پر 4 فرشتے جو دنیا پر یہ صفات خدا تعالیٰ کی ظاہر کرتے ہیں۔ اب میں آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا ایک خطبے کا اقتباس پیش کرتی ہوں، جو حضور نے فرشتوں سے تعلق پیدا کرنے کے ضمن میں اور ان سے فیض حاصل کرنے کے 8 ذرائع بیان فرمائے۔
آپ کتاب انوار العلوم کا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے تعلق پیدا کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے 8 ذرائع ہیں۔ نمبر 1، یعنی ایک انسان جس انسان پر جبریل نازل ہو اس کے پاس بیٹھنے سے، نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ صحبت صالحین سے، انبیاء کی صحبت سے۔ نمبر 2 یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے۔ اور نمبر 3 یہ کہ انسان کے قلب میں یہ تحریک ہو کہ عفو اور درگزر کو قائم کرے اور بدظنی کو ترک کرے۔ اور نمبر 4 یہ کہ انسان تسبیح اور تحمید کرے۔ اور نمبر 5 یہ کہ غور سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور نمبر 6 یہ کہ جو کتابیں ایک ایسے شخص کی لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو پڑھنے سے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں جو پڑھنی چاہیے۔ اور نمبر 7 یہ کہ جس مقام پر ملائکہ کا خاص نزول ہوا ہو انسان وہاں جائے۔ بعض شاعر اللہ ہیں، ایسے مقامات ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ اور نمبر 8 یہ کہ خلیفہ کے ساتھ تعلق ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آخر پر بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے اور وہ مدبر بالارادہ ہستی ہے، تو ضرور ملائکہ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت تنزہ اور تقدس کے باعث مخلوق سے دوری اور بعد پر ہے، اور مخلوق اپنی انانیت اور مخلوقیت کے خول میں خود کو مقید اور محجوب کیے ہوئے ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ بننے والی مخلوق ملائکہ ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہر وقت اور ہر حال میں ملائکہ کی نصرت ہر ایک کے ساتھ ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، ماشاء اللہ بہت عمدہ۔ آپ سب متعلمات سے گزارش ہے کہ ہم اپنی اگلی کلاس سے انشاءاللہ تعالی کوئز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ سب متعلمات سے گزارش ہے کہ کلاسز اور ریکارڈنگ بغور سنیں۔ اب میں گزارش کروں گی کہ کلاس ختم ہونے سے پہلے دعا پیش کی جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ جزاکم اللہ۔ ترجمہ پلیز۔ اے اللہ، میں تیرا ہی ایک بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے اور بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہ جو کہ تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کے لیے باعث کشادگی اور میری پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بنا دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ سب متعلمات کا بہت شکریہ
ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس بروز سوموار 13 جنوری کو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔